बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया पार्ट 1। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मशहूर नबियों में से एक हैं। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो याकूब अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अजीब व गरीब है, जिसके सुनने से दिलों में नेक कामों की मोहब्बत और परहेजगारी और पाकबाजी से लज्जत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इसे अहसनुल क़सस सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप, दादा, परदादा सभी पैगंबर थे, जिनकी शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे साहबजादे थे जिन्हें खुदा ने रूहानी और अखलाकी हुस्न के साथ ज़ाहिरी हुस्न भी ऐसा बख्शा था कि निगाहें बेख्तियार आपकी तरफ खींचती थी। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से हज़रत यूसुफ को मिले और एक हिस्से में से तमाम दुनिया को दिया गया। एक बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और दिल पारा की तरह तड़पता था। हज़रत याकूब ने पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? फरमाया, अब्बा मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है कि मैं एक पहाड़ पर हूँ जिसके गिर्द पानी रवा है, सब्जा उगा हुआ है, फूल खिले हुए हैं, गोया हसीन बाग है। अचानक 11 सितारे और चांद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। हज़रत याकूब ने समझा कि पहाड़ असल में बेटे की बुलंद किस्मत है और बहता चश्मा और सब्जा और बाग खुशबख्ती की निशानी है, और सूरज, चांद और 11 सितारे इसके माँ बाप और 11 भाई हैं जो इसके आगे झुके और इसके फरमाबरदार होंगे। हज़रत याकूब को अंदेशा हुआ कि कहीं हज़रत यूसुफ के भाई उससे हसद ना करे, इसीलिए फरमाया कि अपना ख्वाब भाइयों से बयान ना करना। लेकिन भाइयों को यूसुफ का हाल मालूम हो गया। वे हसद की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया। वे रोइल के पास आए, जो सबसे समझदार था, और कहा, यूसुफ झूठे ख्वाब बनाकर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का दिल अपनी तरफ मायल करता है। रोइल ने कहा, ऐसी मनमोहिनी सूरज झूठ बोले, ये मुमकिन नहीं। क्या अजब कि उसके इकबाल का सितारा जाहिर हो और गैब के पर्दे से उसकी खुदा भक्ति नुमाया हो। सब भाई रोइल की बात से और यूसुफ के ख्वाब से फिक्र में पड़ गए और हसद की आग उनके दिल में भड़क उठी। जब वो देखते कि बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है, तो भाइयों की बेकरारी और बेचैनी बढ़ जाती। आखिर में उन्होंने तय कर लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करके इस किस्से ख़त्म कर देना चाहिए। आपस में राय मशवरा करके बाप की खिदमत में पहुँचे और कहा, ऐ अब्बा जान, ये क्या हो गया है कि आप यूसुफ को हमारे साथ शेर और शिकार के लिए नहीं भेजते? इजाज़त दीजिए कि एक रोज़ वो हमारे साथ जंगल में शिकार को जाए और अपना दिल बहलाए। हज़रत याकूब ने फरमाया, इस बेटे से मेरा दिली लगाव है, इसकी जुदाई मुझे पसंद नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ और भेड़िया उसे खा जाए। बेटों ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि हम सब की मौजूदगी में यूसुफ को कोई नुकसान या तकलीफ पहुँचे? बाप हज़रत यूसुफ को भेजने पर तैयार ना हुए। भाई ना उम्मीद हो गए। शैतान ने उनके दिल में डाला कि पहले यूसुफ को राजी कर लो, तब बाप के पास जाओ। बाहर का मौसम था। भाइयों ने यूसुफ को साथ ले जाने पर राजी कर लिया और यूसुफ को लेकर बाप के पास पहुँचे।
اور اجازت چاہی۔ جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ یوسف خود جانا چاہتے ہیں تو مجبور ہو کر جانے کی اجازت دے دی اور یہودا سے فرمایا، میں یوسف کو تمہیں سونپتا ہوں، پوری نگرانی رکھنا اور کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت یعقوب نے یوسف کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر جدائی کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اپنے باپ کو مت بھولنا، اسی لیے کہ وہ جب تک مجھے نہ دیکھے گا ہرگز نہ ہنسے گا۔ نوادر القصص میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے چند قدم دور ہوئے تو آپ پر کسی طاری ہو گئی۔ حضرت یوسف کو پھر سینے سے لگایا اور آہ بھر کر فرمایا، مجھے جدائی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ جب تک وہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک وہ حضرت یوسف کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ جب باپ کی نگاہوں سے دور ہو گئے، حضرت یوسف کو ستانا شروع کیا، کبھی تماچوں سے مارتے اور کبھی نہایت ذلت سے اپنے آگے دوڑاتے۔ حضرت یوسف کا گلاب سا چہرہ گرمی سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے گلا سوکھ گیا۔ بڑی عجیزی اور منت سے بھائیوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی نہ دیا۔ کھانا مانگا تو بولے بھی نہیں۔ ایک نے کہا، ستارے کہاں ہیں جو میری خدمت میں حاضر تھے، ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت یعقوب نے ایک آفتابے میں پانی بھر کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دیا تھا۔ سمون نے پانی زمین پر بہا دیا اور کہا کہ پیاس سے۔ حضرت یوسف نے قتل کی بات سنی تو ڈر گئے اور خدا سے دعا کی، اے فریادی کی فریاد سننے والے، میری مجبوری اور لاچاری پر رحم کر اور مجھے اس مصیبت سے نکال۔ پھر روئل سے کہا، اے میرے بھائی، تو اور بھائیوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا۔ مجھے ایک چلو پانی پینے دے دے تاکہ میری پیاس کی آگ بجھ سکے۔ اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا۔ پھر یہودا کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تجھے سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ یہودا کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رحم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا، تم یوسف کے معاملے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں۔ بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ سے بیان کر دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، وہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فارلانگ پر ایک کنواں تھا۔ حضرت یوسف کو اس کنویں پر لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف پر بالکل رحم نہ آیا۔ قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ ابھی کنویں میں آدھی دور تک ہی یوسف پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبریل خدا کے حکم سے کنویں میں پہنچے اور یہ خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ڈھل جائے گی۔ خدا تجھے تختے سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ اپنی خطاؤں کا انکار کرے گا۔ جب یوسف نے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اس کے خون میں ڈبو لیا۔ شام کو روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی
کہ ہم تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر آگے گئے تھے، اس کو بھیڑیاں کھا گیا۔ حضرت یعقوب یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر روئل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا تجھے یوسف علیہ السلام کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں، اور فرمایا مسبون زمین واللہ المستعان الما تصفون۔ اب صبر جمیل ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا ہی مددگار ہے۔ ادھر اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدین میں مصر کو جا رہا تھا، جو راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ کنویں پر پہنچے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ڈالے گئے تھے، تو قافلوں کے سردار نے کہا کہ آج یہی قیام کرو۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن رات گزار چکے تھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر کی تو فرعون قافلوں والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھے؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے اس کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کو راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلوں والوں نے نیا کپڑا پہنایا۔ تو حضرت یوسف کی خوشخبری کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہتے تھے، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔